बहारो पुकारो साहे ताहिर को पुकारो सवर जाएगी किस्मत डरता है बेटा के तीर चमके लुटाते आसमानो तुम भी आके डरता है बेटा के तीर चमके लुटाते आसमानो तुम भी आके चमक जाओगे चमक जाओगे बुझते सितारों पुकारो सागे ताहिर को पुकारो बदल जाएगी किस्मत तुम्हारी भी। मैं चाहूंगा बोले जब भी जाना तो संभल कर जाना, क्योंकि वो सालिक थे। तो बोले ठीक है आप बताओ। तो बोले कि जो शहर में खरबूजे की दुकान है, जो खरबूजा बेचता है वही सालिक है, वही इस शहर का कार्य करता है, यही वो सब कुछ करता है। तो कहता है ठीक है। तो बादशाह गया सालिक के पास और भुजिया बदल के गया और सलाम किया, तो जवाब दिए। फिर बोलता है कि एक खरबूजा दे दीजिए। तो बोला ठीक है। वो खरबूजा दिया, थोड़ा सा चखा और उस खरबूजे को फेंक दिया। बोला कि ये तो एक मीठा नहीं है, लोगों को ठगते हो तुम, लोगों को ठगते हो। तो बोला दूसरा ले लीजिए। दूसरा लिया, दूसरा चखा, उसको भी फेंक दिया। तीसरा लिया, तीसरा चखा, उसको भी फेंक दिया। ऐसे करके 4 चखे और चारों जमीन में फेंक दिए। जब 5वीं की बारी आई तो 5वां चखा अच्छा मीठा था। बोला ये है। बोलो कितने पैसे हुए? बोले एक खरबूजा का 2 रुपए, 5 खरबूजे के 10 रुपए। तो बोला नहीं ये तो खराब है, अगर तुझे चाहिए तो उठा करके रख ले, 2 रुपए लेना उतने नहीं तो इधर से जा। तो बोला जी आप 2 ही रुपए दे दीजिए। उसके बाद कुछ सालों के बाद वो तशरीफ लाया दोबारा। तो बोला कि यार इस शहर में पहले शांति थी, आबो हवा इसकी बड़ी शांत थी, लेकिन अब क्या है ये कोई अफरा तफरी में मचा हुआ है, बेहाल है, कोई किसी से झगड़ा कर रहा है, कोई किसी से झगड़ा कर रहा है, यहाँ बहुत ज्यादा माहौल खराब है। वजह क्या है? बोले तो जो सालिक था ना, जो सालिक था वो चला गया, अब मजलूम आ गया है। तो कहाँ है? मैं इससे मिलना चाहूंगा। तो उसने कहा अच्छा तुम इससे मिलना चाहोगे, लेकिन ये तजल्ली वाला है, ये हर वक्त जलाल में रहता है, ये हर वक्त जलाल में रहता है, संभल कर जाना, इसके पास जाना। तो बोले कि ठीक है बताओ मैं मिलना चाहूंगा इससे। तो बोले कि शहर में जो शरबत की दुकान है ना, कि शरबत बेचता है वही है। तो बादशाह गया अपना हुलिया चेंज करके, और जब बादशाह अपनी हुलिया चेंज करके जब वहां पहुंचा तो कहता है कि शरबत दे दो। तो उसने एक गिलास शरबत दिया, वही इसके साथ करने लगा, थोड़ा सा चखा और शरबत का गिलास नीचे फेंक दिया। और फिर वो बोलता है कि क्या है? तो उसने भी बोला क्या है? तो उसने कहा कि ये शरबत तो मीठा ही नहीं है, लोगों को ठगते हो तुम। बोले कि नहीं मैं लोगों को कहाँ ठगता हूँ, ये मीठा था, तुमने फेंका क्यों? तो बोला नहीं तुम लोगों को ठगते हो। तो यही बोला कि क्या? बोला कि सालिक समझ रखे हो, खरबूजा वाला समझ रखे हो, वही तो तमाचा मारता है उसको। बोला कि मुझे सालिक मत समझना, मुझे खरबूजा मत समझना, उसमें सहनशीलता है, सब्रता है, मेरे अंदर ये चीज नहीं पाई जाती। मैं तजल्ली में रहता हूँ, हर वक्त अल्लाह के ख्याल में रहता हूँ, अल्लाह के जलाल में रहता हूँ, मेरे से ये उम्मीद मत रखना ये मारा। बोले तो सुन तू भी कायदे से रहे तो अच्छे से रहेगा, और जो मेरे पास जो भेजा उसको भी कह दे कि जो राज है उसको राज ही बना कर रखे तो कायदे में रहेगा। अब ये बताएं कि जो अल्लाह का वली होता है ना, उनको अलग अलग मकाम मिलते हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट मिलते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे को जो पसंद करता है ना, तो बड़ा आला मकाम देता है। अब देखो अब कोई गुनाह करता है वो भी जी लगा गए, जो मुत्तकी है वो भी जी लगा गए, जो परहेजगार है वो भी जी लगा गए, जो गुनहगार है वो भी जी लगा गए, अपने माँ बाप का नाफरमान है वो भी जी लगा गए, अपने माँ बाप का फरमाबरदार है वो भी जी लगा गए, जो अल्लाह की तिलावत करता है, अल्लाह के यादों में गुम रहता है वो भी जी लगा गए, और हुजूर अलैहिस्सलाम का जो गुस्ताख है वो भी जी लगा गए, और हुजूर से मोहब्बत करने वाले
کرنا ہے کہ ہم کو جہنمی والی زندگی جینا ہے کہ ہم کو جنت والی زندگی جینا ہے. ابھی ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم رسول کا ذکر کریں گے تو ہم جنتی کہلائیں گے, ہم اہل بیت کا ذکر کریں گے ہم جنتی کہلائیں گے, ہم صحابہ کا ذکر کریں گے ہم جنتی کہلائیں گے, ہم سارے ولی اللہ کا ذکر کریں گے ہم جنتی کہلائیں گے. لیکن اگر ماں باپ کا ذکر, ماں باپ کی نافرمانی کریں گے تو ہم جہنمی کہلائیں گے. اگر ہم علماء کی بے ادبی کریں گے تو ہم جہنمی کہلائیں گے. ہم سرکار کی گستاخی کریں گے تو ہم جہنمی کہلائیں گے. ہم صحابہ کی گستاخی کہیں گے, ہم اہل بیت کی گستاخی کریں گے تو ہم جہنمی کہلائیں گے. ابھی جنتی بننے کے لیے کسی اور کا ذکر نہیں, نبی, اہل بیت, صحابہ کے بعد تابعین کے بعد ہمیں ولیوں کا ذکر کرنا ہے. اگر ہم ولیوں کا ذکر کریں گے تب ہم اعلیٰ نظر آئیں گے. سالک وہ ہے جو ہمیشہ ہوش میں رہتا ہے, اور مجذوب وہ ہے انوار تجلیات ربانیہ کا مشاہدہ کرنے کے بعد وہ بے ہوش ہو جاتا ہے, اللہ میں اتنا گم ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنا تک ہوش نہیں رہتا, اس کو کہتے ہیں مجذوب. جب وہ اپنے ہوش میں ہی نہیں رہتا تو خلاف شرع حرکات کا. حضور طاہر ملت علیہ رحمت الرضوان جب عمر کے آخری ایام تھے, میں نے خود اپنی کانوں سے سنا ہے, ساری رات کبھی قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے, ساری رات, اور کسی رات ساری رات گالی بکتے تھے. اب کس کو گالی بکتے تھے, کیوں بکتے تھے, اب اس کے بارے میں کیا کہنا. اور کسی رات ساری, آپ حافظ تھے, ساری رات قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمر کے آخری ایام میں آپ کے حالات کچھ اس طرح ہو گئے تھے کہ اکثر اوقات آپ پر جذب کی کیفیت تاری رہا کرتی تھی. اس وجہ سے بہت سے لوگوں نے آپ کو سمجھنے میں بہت غلطی کی, بہت دھوکہ اٹھایا. اللہ پاک سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ غلطیوں سے ہم کو, آپ کو, سب کو بچائے. ایک بزرگ کا دربار ہے, یہاں آنا ہے, یہاں بیٹھنا. آج بھی بہت ایسے نادان قسم کے کچھ لوگ ہیں جو علم سے بے بہرا, دین و مذہب سے دور, یہ حضور طاہر ملت کی باتوں سے کچھ کلام کرتے ہیں. ان کو ان باتوں پر غور کرنا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ مجذوب کون ہے. حضرت بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ ناگپور میں, جن سے میں نے بہت کچھ فیض لیا اور میں فدا ہوں وہاں آپ کا, اس ہڈی تک اتنے کا چھپانا فرض. مرد کے جسم کے اتنے حصے کو عورت کہتے ہیں اور اتنے حصے کا چھپانا فرض ہے. اگر گھٹنا کسی کے سامنے کھل جائے تو کھولنے والا زبردست گنہگار ہوگا. مگر حضور تاج الاولیاء علیہ رحمت الرضوان, جنہیں دنیا تاج الاولیاء کہتی ہے, جنہیں دنیا تاج الدین کہتی ہے, دنیا جنہیں اللہ کا ولی کہتی ہے, دنیا جنہیں ولی کامل کہتی ہے, ان کا گھٹنا کیسے کھلا ہوا, ان کا گھٹنا کیسے کھلا ہوا؟ کیا ان کو گناہ نہیں ہو رہا؟ تو سمجھے رہیے گا کہ جس حالت میں ان کی تصویر لینے والے نے لیا ہوگا کہ آپ کا گھٹنا کھلا ہوا ہے, تو آپ حالت جذب میں آپ رہے ہوں گے. اور حالت جذب کی باتیں اگر خلاف شرع ہیں تو شرعاً گرفت نہیں ہوگی, اس لیے بابا صاحب کی گرفت نہیں. ان باتوں کو سمجھے لوگ کہ مجذوب کس کو کہتے ہیں اور سالک کس کو کہتے ہیں. وقت نہیں بولنے کے لیے, بہت کچھ اس پر بولا جا سکتا ہے. یہ عزیزم سید وہ عزیزم محمد ساجد نعت پاک پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں اور بہت اچھا کلام آپ کو سنائیں گے. چمکتے سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا تو چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدو پر بھی برسا دے برسانے والے, بدو پر بھی برسا دے برسانے والے. آئیے بس دو شعر آپ کے سمجھنے والے. اپنی محفل میں چلے وا دکھانے, اپنی محفل میں چلے وا دکھانے, میرے طیب میاں آ رہے ہیں. اپنی محفل میں چلے وا دکھانے, میرے طیب میاں آ رہے ہیں.
اپنی محفل میں جلوہ دکھانے میرے طیب میاں آ رہے ہیں، جام آنکھوں سے اپنے پلانے، جام آنکھوں سے اپنے پلانے میرے طیب میاں آ رہے ہیں، جام آنکھوں سے اپنے پلانے میرے طیب میاں آ رہے ہیں، کتنے گلشن کو مہکا دیے ہیں، کتنے پھل کو چمکا دیے ہیں، کتنے گلشن کو مہکا دیے ہیں، کتنے پھل کو چمکا دیے ہیں، کتنے گلشن کو مہکا دیے ہیں، کتنے پھل کو چمکا دیے ہیں، ہم غلاموں کی بگڑی بنانے، ہم غلاموں کی بگڑی بنانے میرے طیب میاں آ رہے ہیں، ہم غلاموں کی بگڑی تکبیر، نعرہ رسالت، پھر سے تعریف، سرکار طیب ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محفل میں جلوہ دکھانے میرے طیب میاں آ رہے ہیں، خوف محشر کا ڈر ہو مجھ کو، دامن طیبی لے کے بولو، خوف محشر کا کیوں ڈر ہو مجھ کو، دامن طیبی لے کے بولو، خوف محشر کا کیوں ڈر ہو مجھ کو، دامن طیبی لے کے بولو، دیکھنا تم کو جنت دلانے، دیکھنا تم کو جنت دلانے میرے طیب میاں آ رہے ہیں، دیکھنا تم کو جنت دلانے میرے طیب میاں آ رہے ہیں، آج دامن تو میرا ہے خالی، کہہ رہا ہے یہ ہر ایک سوالی، آج دامن ہے میرا یہ خالی، کہہ رہا ہے یہ ہر ایک سوالی، آج دامن ہے میرا یہ خالی، کہہ رہا ہے یہ ہر ایک سوالی، صدقہ پیارے نبی کا دلانے، صدقہ پیارے نبی کا دلانے، دیکھو طیب میاں آ رہے ہیں، صدقہ پیارے نبی کا دلانے، دیکھو طیب میاں آ رہے ہیں، میرے دیکھو قرآن کریم میں رب کبیر شاہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، میرے دوستو قرآن مقدس نے ہمیں سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم دیا ہے، لیکن پیارے آج جس محفل میں ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں، یہ محفل جس کے نام سے سجائی گئی ہے وہ بھی سید ہے، اور جو اس محفل کو سجائے ہیں وہ بھی اہل سعادت محفل ہیں، میرے دوستو آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ آج ہم ہر ان سیدوں پر انگلی اٹھاتے ہیں جن کے اعمال کو ہم دیکھ کر کے، لیکن میرے دوستو یاد رکھیے گا بہت ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سیدوں سے دلیلیں پوچھا کرتے ہیں، اگر آپ سید ہیں تو آپ کے پاس دلیلیں کیا ہے، آپ دلیل دیجیے تاکہ ہم بتائیں، کیونکہ میرے دوستو آج کے دور کا یہ ماحول ہے کہ اگر آپ کچھ بھی ہم بولے شریعت کے دائرے میں ہو یا شریعت کے باہر ہو، دنیاوی معاملات ہو یا دینی معاملات ہو، ہر معاملات میں ہمیں دلیل کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن جب باری آتی ہے سیدوں کی سید کہنے کی تو وہاں بھی دلیل کی ضرورت پڑتی ہے، کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہمیں دلیل چاہیے، جبکہ علماء کرام کا اس بات پر مستحکم فیصلہ ہے، اگر کوئی شخص جس کے بارے میں آپ یہ نہیں جانتے کہ وہ سید ہے یا نہیں ہے، ان کا نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہے یا نہیں ہے، اگر وہ اپنی زبان سے سید کہتا ہے تو تمہاری لازمی ہے کہ تم اسے سید مانو،
میرے دوستوں یاد رکھیے گا، سمرقند کا وہ واقعہ کو اپنے ذہنوں میں رکھے گا، جب سمرقند کی ایک عورت جو بیوہ ہو چکی تھی مگر سید زادی تھی، مگر غربت کا مارا تھی، فاقے کے مارا تھی، ایک دن ان کے بچوں نے جب سوال کیا تھا، امی جان میرے باپ دنیا سے چلے گئے، ہمارے سر کے اوپر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، لیکن امی جان ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، ہمارے پیٹ بہت دن سے خالی پڑے ہوئے ہیں، امی جان کہیں سے کھانے کے انتظام تو کیجیے۔ میرے دوستوں وہ سید زادی تھی، لیکن وہ اس بات کو جانتی تھی کہ میں نبی کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، اگر میں کسی کے دروازے پر جاؤں گی، میں مانگوں گی، سوال کروں گی، ہو سکتا ہے وہ مجھے دے یا دھتکار دے، لیکن میرے دوستوں انسان اپنے بچوں کے سامنے مجبور ہو جایا کرتا ہے، انسان کی ضمیر اپنے بچوں کے سامنے گھٹنا ٹیکتے ہوئے نظر آتی ہے۔ جب اس سید زادی کے سامنے جب ان کے عورتوں نے ان کے بچوں نے جب سوال کیا تھا، وہ سید زادی مجبور ہو کر کے جب ایک امیر رئیس ایک مسلمان کے دروازے پہ پہنچتی ہے، دروازے پر دستک دیتی ہے، اندر سے آواز آتی ہے کون ہے؟ فرماتی ہے میں ایک سید زادی ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، بھوک سے نڈھال ہے، تڑپ رہے ہیں کھانے کے لیے، تڑپ رہے ہیں پانی پینے کے لیے، ذرا کچھ کھانے کو دے دیجیے تاکہ میں اپنے پیٹ کو تو نہ بھروں بلکہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا پیٹ تو بھروا سکتی ہوں۔ میرے دوستوں اس امیر مسلمان نے کیا جواب دیا تھا؟ اے آنے والے میرے دروازے پر خاتون، ذرا یہ تو بتا تو اپنے آپ کو سید کہتی ہے، مگر یہ تو بتا کہ تیرے پاس سید ہونے کی کیا دلیل ہے؟ بتا تیرے پاس سید ہونے کی کیا دلیل ہے؟ میرے دوستوں ان لوگوں کے لیے یہ عبرت ہے جو ہر انسان سے دلیل مانگنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے دلوں سے تو اللہ کو دور فرما کر ہمارے دلوں میں ایک مومن دوسرے مومن کے لیے محبت عطا فرما دے تاکہ ہم دونوں جہان میں سرخ روئی حاصل ہو ہمیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ شاہ طاہر کا نام لیتے رہو، آپ کا کام ہوتا جاتا ہے، اور یہ جعلی اور نقلی پیر نہیں ہے جو مطلب ادھر ادھر ہو کے اور کہیں چلے جائیں، اپنے ایمان کی تاثیر بدل دیتے ہیں، نسبت یار کی توقیر بدل دیتے ہیں، اور ہم نے لہجہ ہی نہ بدلا ہے نہ تیور بدلا، لوگ جلسوں کے لیے پیر بدل دیتے ہیں، تو ہم نے ایک ہی پیر بنایا ہے۔ اور میں نے سنا ہے حضور مدنی یہ فرماتے ہیں کہ باپ ایک ہی ہوتا ہے، چچا بہت ہوتے ہیں، چچا بہت ہوتے ہیں، چچوں سے محبت کرنی چاہیے لیکن باپ ایک ہی ہوتا ہے۔ اب میں گزارش کروں گا بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضور صاحب سجادہ حضور پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضور سید خالد میاں صاحب کو تشریف لائیں گے اور اپنے اچھے انداز سے اپنے اچھے کلام سے ہم سب کے قلب کو منو مجلہ فرمائیں گے۔ آئیے استقبال کر لیں، بلند آواز سے بولیں، آل رسول کی آمد ہو رہی ہے اور آل رسول کے عرس میں آپ حضرات شرکت فرما رہے ہیں۔ یقین جانیں اگر یہ خوش ہو گئے دعا کر دیں گے تو انشاءاللہ ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ جن کے عرس میں آپ آئے ہیں انہوں نے اگر نظر التماس پھیر دی ہم پر نظر کرم فرما دی تو یقیناً ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ بلند آواز سے بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور طیب ملت۔ برادران ملت اسلامی اسٹیج پر تشریف فرما، علماء کرام، ہمارے خاندان کے ہمارے والدین ہمارے بھائی حضرات، چچا حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج ہم اور آپ لوگ عرس طاہری میں آئے ہوئے ہیں۔ کہاں آئے ہوئے ہیں؟ عرس طاہری میں۔ اور قسم خدا کہ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ بھلے ہی ہم تھوڑا کم لوگ ہیں لیکن ہم لوگوں کا یہاں آنا اور یہاں آ کر کے بیٹھنا ضائع جانے والا نہیں ہے، برباد جانے والا نہیں ہے۔ کل میدان محشر نفسی نفسی کا جب عالم ہوگا کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، اسی طرح نیک محفلوں میں بیٹھنا ہمارے کل قیامت کے دن کام آنے والا ہے۔
وہ لوگ دین سے بہت دور ہیں جو ایسی نسلوں میں نہیں آیا کرتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے جھوم کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا سفینا مولانا علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا حبیبی یا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سب سے پہلے چند اشعار حاضر کر رہا ہوں۔ بہت ہی مشہور کلام ہے، آپ لوگوں نے شاید سنا ہوگا۔ میری بھی خواہش ہو رہی ہے پڑھنے کی، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ملاحظہ فرما لیں، محبت سے بول دیجیے سبھی لوگ سبحان اللہ۔ اگر رحمت نہ ہو دل میں عشق طاہر ملت وفا کے، دونوں ہاتھوں کو بلند کیجیے، بلند کیجیے، بولیے یا طاہر ملت، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ حضرت زینب، سبھی حضرات حضرت زینب کو پہچانتے ہوں گے، حضرت امام حسین کی بہن۔ یہ کلام بہت مشہور ہو رہا ہے ہندوستان میں، میری بھی خواہش ہو رہی ہے اور مجھ سے کہا بھی گیا تھا پڑھنے کے لیے۔ میں پڑھ رہا ہوں، اگر آواز ساتھ دے گئی تو قسم خدا کی بہت لوگ اندوز ہو جائیں گے، اور آواز اگر نہیں ساتھ دی تو شعر سن لیجیے گا، بہت اچھے شعر ہیں۔ آواز کا بھی ایک مسئلہ کھڑا ہوا ہے، میں شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرما لیں۔ کہ نبی کے نور کی، 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 نبی کے نور کی برکت جناب زینب ہے۔ پورا مجمع جھوم کے بولتے سبحان اللہ۔ کہ نبی کے نور کی برکت جناب زینب ہے، نبی کے نور کی برکت جناب زینب ہے۔ کہ نبی کے نور کی، نبی کے نور کی برکت جناب زینب ہے، اور علی کے گھر کی شرافت جناب زینب ہے، علی کے گھر کی، علی کے گھر کی، علی کے گھر کی شرافت جناب زینب ہے۔ اور یہ شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرما لیں۔ کہ خدیجہ نانی کے، خدیجہ نانی کے چہرے کا عکس ہے زینب۔ ذرا جھوم کے بول دیجیے سبحان اللہ۔ خدیجہ نانی کے، خدیجہ نانی کے چہرے کا عکس ہے زینب۔ کہ خدیجہ نانی کے چہرے کا عکس ہے زینب، اور اپنے نانا کی، کون نانا؟ رسول کائنات سرور دو عالم نور مجسم، اور اپنے نانا کی، اور اپنے نانا کی سیرت جناب زینب ہے، اور اپنے نانا کی سیرت جناب زینب ہے، اور اپنے نانا کی سیرت جناب زینب ہے۔ اور حضرت زینب نے کربلا میں وہ کردار ادا کیا ہے، قسم خدا کی آج تک تاریخ کردار عطا قیامت تک اس کردار کو بھلا نہیں پائے گی۔ میں ایک شعر اور درج کر رہا ہوں، ملاحظہ فرما لیں، محبت سے بول دیجیے سبحان اللہ۔ کہ حسین تیرے لیے رب نے اس کو بھیجا تھا، کہ حسین تیرے لیے رب نے اس کو بھیجا تھا، کہ حسین تیرے، حسین تیرے
کربلا کی ضرورت جناب زینب ہے، کہ کربلا کی ضرورت جناب زینب ہے، کہ کربلا کی ضرورت جناب زینب ہے، نبی کے نور کی برکت جناب زینب ہے، علی کے گھر کی شرافت جناب زینب ہے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس دو شعر راجہ بادشاہ طاہری، میں دو شعر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے، محبت سے طاہری ملت کے نام پر بول لیجیے سبحان اللہ۔ کہ حق کے جلوے انہیں نگاہوں میں سما سکتے نہیں، کہ حق کے جلوے انہیں نگاہوں، حق کے جلوے انہیں نگاہوں میں سما سکتے نہیں، حق کے جلوے انہیں نگاہوں، کہ حق کے جلوے شرکت فرما ہے، لائے ہوئے ہیں۔ میں ایک شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے کہ لکھ لیا ہے اپنے دل پر حضرت طاہر میاں، بول دیجیے جھوم کے سبحان اللہ، کہ لکھ لیا ہے اپنے دل پر حضرت طاہر میاں، کہ غم کے طوفان سے نشے من کو جلا سکتے نہیں، غم کے طوفان سے نشے من کو جلا سکتے نہیں، حق کے جلوے ان نگاہوں میں سما سکتے نہیں، نام مرشد کے جو اپنا سر کٹا سکتے نہیں، نام مرشد کے جو اپنا ماشاء اللہ، بڑے اچھے انداز میں اچھا کلام زیادہ سید خالد بن حسان اللہ سے سن رہے تھے، پوری بیداری کے ساتھ ایک مرتبہ بلند آواز سے بولے سبحان اللہ، ہے نا، اور مچل کر بولے سبحان اللہ۔ تصور میں عجب طیبہ کے منظر جاگ جاتے ہیں، قلم انگڑائی لیتا ہے سخنور جاگ جاتے ہیں، خدا کی آواز سے ذوقی سماعت کا وضو کر لو، نبی کا ذکر کرنے سے مقدر جاگ جاتے ہیں، نبی کا ذکر کرنے سے مقدر جاگ جاتے ہیں۔ اور اچھے مصرے آپ سماعت کریں، ان کا غلام رو کے یہ کہتا ہے سامنے، ہے نا، آپ بھی اگر اس تصور میں ڈوب کر کوئی بھی اشعار یا درود شریف پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا بھی بلاوا مدینہ شریف سے آ جائے گا۔ مجھے امید ہے، کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس، لیکن آقا کا کرم اتنا تھا کہ میں نے جب وہاں پہنچا نا ریاض الجنہ میں، جب میں پہنچا تو مجھے اجوا کھجوریں ملی اور ایک باٹا زمزم کا ملا، تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں وہاں رونے لگا، بالکل میری ایسی کیفیت ہو گئی
کہ میں ان شعروں کو وہاں ہندوستان میں پڑھتا تھا اور آج وہ سارا منظر میرے سامنے یہاں موجود ہے. ان کا غلام رو کے یہ کہتا ہے سامنے، ان کا غلام رو کے یہ کہتا ہے سامنے، جو بھی ہے حال آقا ہمارا ہے سامنے، جو بھی ہے حال آقا ہمارا ہے سامنے. اور اللہ ان کی بات ٹالتا نہیں کبھی، جو بھی حضور کہہ دیں ہوتا ہے سامنے، جو بھی حضور کہہ دیں ہوتا ہے سامنے. اور اندھا درے حضور پہ پہنچا تو رو پڑا، اندھا درے رسول پہ پہنچا تو رو پڑا. سب کہہ رہے تھے گنبدے خطرہ ہے سامنے، سب کہہ رہے تھے گنبدے خطرہ ہے سامنے. اور کیا سوچتے ہو عاشق سرکار ہے بلال، پڑھ دو اذان کعبے کا کعبہ ہے سامنے، پڑھ دو اذان کعبے کا کعبہ ہے سامنے. حضرت نے کہا حاضر آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ کو دیکھ کے کعبے کا کعبہ دیکھو. بلا تاخیر بڑے اعتراض کے ساتھ حضور کی طریقت راہ شریعت آل رسول اولاد غوث اعظم حضور صاحب سجادہ سید کامل کے ساتھ اللہ کا حضرات استقبال کر لیں پوری بیداری کے ساتھ. بلند آواز سے بولے نعرہ تکبیر، اور بلند آواز سے بولے دیکھ کر گنبدے خطرہ کی گیا بیٹھ گیا، جو درے سرور عالم میں گیا بیٹھ گیا. مڑ کے دیکھا ہی نہیں طیبہ کے مسافر نے ہمیں، اتنی آواز لگائی کہ گلا بیٹھ گیا. آپ بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص طاہری، فیضان طیب ملت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل عقلتم لن يأجرت إلا المطلقة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین اکرام، اسٹیج پر جلوہ فروز مبلغان اسلام خصوصیت کے ساتھ حضور پیر طریقت سجاد طیب ملت حضرت علامہ مولانا سید عارف القادری صاحب قبلہ مدد اللہ العلی النورانی، خلیفہ طیب ملت سائر اسلام حضور مولانا نور محمد ربانی طیبی، اور دیگر میرے احباب، میرے والد ماجد، میرے بھائی، عزیز بچوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حضرات، وقت 5:52 ہو چکا ہے، اصل شریف کا وقت بھی نزدیک ہے، ٹائم بہت کم ہے. تاہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت سے محبت کا حکم فرمایا. قرآن اس بات کی دلیل اور صحیح دلیل ہے، گواہی ہے کہ قرآن کل عقلتم علیہ اجرا الا الموسطۃ فی القربى. اللہ تبارک تعالیٰ نے محبوب کو کہا ہے محبوب تم کہہ دو کہ تمہارے ذریعے اگر انہیں ایمان ملا، دین ملا، کعبہ ملا، قرآن ملی، آل ملی، اولاد ملی، تو کہہ دو محبوب کہ ان تمام دینے کا ہم کوئی بدل اے لوگوں تم سے طلب نہیں کرتے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم قیامت تک ہماری اہل بیت سے محبت کرو. تو اہل بیت کی محبت ہمارا فرمایا ہے. آج اہل ملت کی بارگاہ پر حاضر ہیں. ایک تو یہ چمنستان فاطمہ سے مہکتے ہوئے پھول، حسین پاک کا پھول، حسن مصطفیٰ کی نشانی، امام زین العابدین کی دعائیں، امام محمد باقر کا بہتا ہوا لہو، امام جعفر صادق کی یہ اولاد، امام موسیٰ کاظم کی یہ نسل تمہارے مقدر کی معراج ہے کہ کہاں مدینہ رسول، کہاں ایران، کہاں عراق اور کہاں پاٹن کی سرزمین. یقیناً کسی مقصد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چمن کو، چمن کے اس پھول کو اس جگہ بھیجا کہ جاؤ ان کو ہدایت کا پاٹ اس سرزمین کے لوگوں کو پڑھاؤ. ایک تو اہل بیت کی اولاد اور
दूसरा प्रोसेस, डबल प्रोसेस ये औलाद रसूल है और विलायत के मनसब पर पाएगा। वली और जिसको देख कर अल्लाह की याद आ जाए, वली का दरबार ये होता है कि जब ये मस्त हो गए, मैं अपनी आँखें लाया था दर्शन के वास्ते, मैं अपनी आँखें लाया था दर्शन के वास्ते, वो मुझसे पूरा उठे मेरा नजराना देख कर, वो मुस्कुरा उठे मुझे मेरा नजराना देख कर, मैं मस्त हो गया। बस यही पैगाम अहले बैत पर तलाश नहीं करना, सहाबा के फरमान पर अमल करना, ताबईन तबे ताबईन सिद्दीकीन की याद को अपने दिल में बसा कर रखना, यही हमारा सरमाया है जो यहाँ भी काम लेगा और वहाँ भी काम लेगा। दुनिया की सबसे मखसूस जगह हतीम और सादे के बीच में बैठकर इबादत करने वाला इंसान की इबादत, यह जैसे सहाबी, एक सहाबी का कौल है, मैं जहन से उतर गया कि हतीम और सादे के बीच में बैठकर इबादत करने वाला, रोजा रखने वाला, नमाज पढ़ने वाला अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इस तरह की खास इबादत करने वाला हुदूद हरम में सजदे करने वाले के दिल में भी अगर अहले बैत के लिए सूजी की नोक के बराबर भी शक पैदा हो गया तो कल मैदान महशर में उसकी पूरी इबादतें उसके मुंह पर मार दी जाएंगी। तुम खुश नसीब हो इस जमीन अहमद पाटन में हुसैन पाक के खून का एक हिस्सा यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा कि जाओ लोगों को इल्म दो। अल्लाह उसके रसूल की याद को ताजा कराने के लिए यहाँ आए थे, रुज़्व हिदायत का पाठ पढ़ाने के लिए हुजूर ताहिर मिल्लत की नस्लें यहाँ आई थी। आपके जद्दे करीम दादा सैयद जाहिर मियां, आपके वालिद माजी जिंदा शरीफ ने बड़े बाकरामत बुजुर्ग ऐलान करके गए कि जिसे मुझसे मुरीद होना हो जाए। अब इंशाअल्लाह रहमान सरकार के दरबार पर हाजिरी होगी, हज बैतुल्लाह के लिए जा रहा हूँ। इसी अमर पाटन सरजमीन के एक शख्स जब हाजिर हुआ कि सरकार मुझे भी मुरीद के लिए कहा, मोहम्मद साकिर, उनकी नस्लें यहाँ मौजूद है, ऐ मोहम्मद साकिर मैं तुझे लौट के आऊंगा तब मुरीद करूंगा। ये दादा सैयद जाहिर मियां की करामत है, आपके वालिद माजिद हैं कि जब मैं लौट के आऊंगा तुझे तब मुरीद करूंगा। कहा हुजूर आप ही ने तो ऐलान किया है कि जिसे दामन करम से वाबस्ता होना है आप दामन को थाम ले, सरकार की बारगाह में हाजिरी होगी और इंशाअल्लाह रहमान यही दुआ है कि वही ठहर जाऊं, वही रुक जाऊं। तो अब आप कह भी रहे हैं कि लौट के आके मुरीद करूंगा। कहा हाँ तुझे लौट के आके मुरीद करूंगा। वही दादा साकिर की खानदान के लोग यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने अपनी नस्लों को बता दिया कि ये एक करामत मेरे साथ पेश आई। सैयद जाहिर मियां हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ ले गए और वसीयत रब्बानी कि आप वहीं इंतकाल फरमा दें। आपके इंतकाल के कुछ दिन बाद दरवाजे में दादा साकिर के दस्तक होती है। साकिर दरवाजा खोल, वो साकिर बाबा ने आवाज को पहचान लिया, ये मेरे मुर्शिद जाहिर मिल्लत सैयद जाहिर मिल्लत की मियां साहब की आवाज है। जैसे ही दरवाजा खोला सामने सादा जाहिर मियां ने कुछ बोला, न कुछ कहा, अपना दामन बढ़ा दिया और उसी अंदाज में दादा साकिर भी वो बाबा साकिर जो यहाँ के हैं वो दादा जाहिर मियां से मुरीद हुए थी। उनकी ये औलाद है, करामत बुजुर्ग है, साहिबे कस्बो करामत है। और दुनिया में बहुत सारे औलिया ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला आवाम के बीच बहुत
کچھ ولی ایسے ہوتے ہیں جنہیں پردے میں رہ کر جنہیں کام کرنے کا حکم ہوتا ہے. دنیا پہچانے چاہے نہ پہچانے یہ مست رہتے ہیں اللہ کے خوف میں. اللہ کی تجلی ان کے سامنے موجود ہوتی ہے. اللہ کے جلووں کا یہ ولی دیدار کرتے رہتے ہیں. ایسے مخصوص ولی کے آستانے پر آپ حاضر ہیں اور قسمت کے خوش نصیب ہیں کہ ایسے خاندان جس میں حضرت دادا طیب میاں، دادا طاہر میاں، دادا جاہد میاں، مخدوم سید سراج الدین، دادا سید شاکر علی دریہ، دادا نور محمد، نواز محمد، پیر محمد سلیمان محمد سے ہوتے ہوئے نسل یہ امام حضرت ابو عبداللہ اور امام جعفر صادق، امام ناظم موسیٰ قاظم، امام جعفر صادق، امام محمد باقر اور امام زین العابدین سے ہوتے ہوئے امام حسین اور پھر سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم و سیدہ فاطمہ کی نسل تک یہ نسل ملتی ہے. بڑے مقدر کی دھنی ہو مجھ سے بولنے میں جو باتیں جملے جو غلط نکل گئے ہوں، خلاف سارا باتیں نکل گئی ہوں، ان سے رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ممتا تو ہے ممتا کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میری سرکار کا ٹکڑا نہ ملا ہو. آئیے بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں آواز دیتا ہوں، دعوت سخن دے رہا ہوں حضرت علامہ مولانا نور محمد ربانی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز سے خراج عقیدت پیش کر کے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مزلہ فرمائیں. وقت بہت کم ہے، کل شریف ہونا ہے، صلاۃ و سلام کل شریف وغیرہ ہونا ہے، اس کے بعد مغرب کا وقت بھی قریب ہو رہا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد. قال الله سبحانه تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم الامين عليه الصلاه والتسليم: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المقيم الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم كريم ملك رؤوف رحيم ورب كريم. جب پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کافی دیر سے آپ اس بزم پاک میں شریک ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی شرکت کو قبول فرمائے اور اپنے ولیوں کے فیضان سے مالا مال فرمائے. وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، بڑی مختصر سی گفتگو کرنے کی میں کوشش کروں گا. جب تلک یہ زمانہ سلامت رہے، جب تلک یہ زمانہ سلامت رہے، آپ کا آستانہ سلامت رہے. جب تلک یہ زمانہ سلامت رہے، آپ کا آستانہ سلامت رہے. میں کسی خیر سے کچھ طلب کیوں کروں، میں کسی خیر سے کچھ طلب کیوں کروں. مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے. یہاں عام لوگ جو ہے
یہاں مانگ لو، جو ہے مانگنا یہ دیارے آلے رسول ہے. یہاں مانگ لو، جو ہے مانگنا یہ دیارے آلے رسول ہے. یہ ہر ایک جگہ کو نوازنا یہ نبی کے گھر کا اصول ہے. یہ ہر ایک جگہ کو نوازنا یہ نبی کے گھر کا اصول ہے. اور جسے کج ہو آلے رسول سے، جسے کج ہو آلے رسول سے، جو ولی کو دل سے برا کہے، جسے کج ہو آلے رسول سے جو ولی کو دل سے برا کہے، کسی گلستاں کا غلام ہو، کسی گلستاں کا غلام ہو وہ میری نظر میں قبول ہے. کسی گلستاں کا غلام ہو وہ میری نظر میں قبول ہے. درود پاک پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم والہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شہنشاہ بغداد کی بارگاہ ہے. جنید نام کا پہلوان بغداد کے بادشاہ کی خدمت میں رہتا. اس زمانے کا نامی گرامی پہلوان اس سے دوسرا کوئی ہاتھ ملانے کو تیار نہ ہوتا. ایک دن ایک دبلا پتلا نہیں کو ناتمام انسان آیا اور بے دھڑک دربار میں جانے لگا. دربار نے روک دیا. کہاں جا رہے ہو؟ اب میں نے سنا ہے جنید نے یہاں اتنی کشتیاں لڑی ہیں کہ کوئی ان سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں. میں اسے چیلنج دینے آیا. میں اس سے کشتی لڑوں گا، اسے چیلنج دینے آیا. بادشاہ تک بات پہنچی. بادشاہ نے کھانا کھلا دو، آرام کرنے کے لیے کہہ دو. کوئی تکلیف ہو تو ان کی تکلیف پوچھ لو، کوئی حاجت ہو تو حاجت پوچھ لو. جنید سے کون لڑے گا؟ جنید سے کشتی کون لڑے گا؟ ایسا کمزور آدمی جنید اگر زور سے خوب دے گا. لیکن اس نے کہا یہ باتوں کی بات نہیں ہے. یا تو جنید مجھ سے کشتی لڑے اور یا پھر مجھے جیتنے کا پروانہ ذکر دے دیا جائے. بادشاہ نے جب اس کی جرأت آمیز باتیں سنی تو ٹھیک ہے، فلاں دن فلاں تاریخ کو بغداد کے فلاں میدان پر تمہاری کشتی ہوگی. بات طے ہو گئی. یہ کمزور آدمی نہیں وہ ناتمام انسان چلا گیا. چاروں طرف اعلان ہو گیا. لوگ آئے، آج کشتی ہوگی جنید کی. وقت مقررہ قریب آئے، جو کشتی کا وقت تھا لیکن وہ کمزور آدمی آیا نہیں. لوگوں نے پوچھا حضرت وہ کہاں کا تھا؟ اس کا کیا نام تھا؟ نہیں معلوم. بغیر جانکاری کے اتنے بڑے پہلوان سے آپ نے کشتی کا اعلان کرا دیا جس کی خبر ہی نہیں ہے. دیکھو وہ مسلمان تھا، وہ مسلمان تھا. اس نے کہا ہے وہ آئے گا. لیکن دنیا نے دیکھا وقت مقررہ پر ابھی چند لمحے باقی تھے. لوگوں نے کہہ دیا اعلان کر دو جنید سے کوئی کشتی نہیں لڑے گا. کہ گرد و غبار سے ہٹا ہوا ایک شخص دوڑتا ہوا چلا جا رہا ہے. لوگوں نے کہا دیکھو وہ آنے والا کوئی آ رہا ہے، اسے دیکھ لو، اس کے بعد جو ہے فیصلہ کرنا. دیکھا گیا کہ وہی نہیں ہونا تو وہی انسان تھا، وہی شخص تھا. آیا، میں آ گیا. اکھاڑے میں پہنچا. جنید بھی اکھاڑے میں. اس نہیں تو ناتمام انسان نے جنید کے پاس جا کے یہ کہا جنید میں کوئی پہلوان نہیں ہوں. میں نے سنا ہے تمہیں رسول اللہ سے محبت ہے، آل رسول سے محبت ہے. سنو، جس رسول گرامی سے تمہیں محبت ہے، کربلا میں جو خانوادہ لوٹا تھا حسین کے خاندان کا میں فرد ہوں. رات زمانے سے مجھے ایسے حالات دکھائے ہیں کہ میرے بچے بھوکے جنگل میں ہیں،
میری بیٹی بھوکی جنگل میں ہے، ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں، کھانے کی اشیاء نہیں ہیں۔ میں نے یہ طریقہ سوچا کہ آج جنید تم ہار جاؤ مجھ سے، میں وعدہ کرتا ہوں کل قیامت میں نانا جان کے دستے مقدس سے تمہارے سر پر فتح و نصرت کی دستار لگاؤں گا۔ میں کوئی اور نہیں ہوں، کوئی پہلوان نہیں ہوں، میں ایک سید زادہ ہوں۔ جنید نے سید زادے کی بات سنی، کشتی کا انداز اختیار کیا، دنیا نے دیکھا جنید چت لیتے ہیں، سید زادہ سینے پر سوار ہے۔ دعوت تحصیل سے لوگوں نے نوازا، فیصلہ نہیں ہوگا، جنید اپنا داؤ نہیں لگا پائے، دوبارہ بھی کشتی ہو۔ جب دوبارہ کشتی ہوئی پھر سید زادے نے کہا جنید میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، اگر آج ہار جاؤ گے آل رسول کے لیے اپنی عزت کی قربانی دے دو گے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ نانا جان سے روز قیامت کہہ کر کے تمہارے سر پر فتح و نصرت کی دستار بنواؤں گا۔ جنید بغدادی نے آل رسول کی بات پر یقین کیا اور پھر کشتی لڑنے کا انداز اختیار کیا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ آل رسول جنید کے سینے پر سوار ہے اور جنید چت لیتے ہوئے ہیں۔ تمام لوگوں نے یہاں تک کہ بغداد کے بادشاہ نے اس نئی ناتماں انسان کو خوب انعام و اکرام سے نوازا، خوب انعام و اکرام سے نواز کر کے اسے ہاتھوں ہاتھ لے لیا۔ جنید کے بیچ سے گرد و غبار بھاگنے والا کوئی نہ تھا۔ جنید خود اٹھا اور اٹھ کر کے اپنے قیام گاہ چلا گیا۔ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد جنید بستر استراحت پر آرام کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کیا واقعی مجھ گنہگار کے سر پر رسول ہاشمی تو نصرت کی دستار پر؟ میں تو ایسا نہیں، میں تو بڑا گنہگار ہوں، میں تو بڑا پاپی ہوں، میں تو بڑا ہی گنہگار ہوں، سیاست ہوں، ایسا کہاں ہوگا؟ پھر سوچ کے نہیں نواسے ہیں، اگر نانا کا دامن پکڑ کے نہ چل جائیں گے تو نانا کو نواسوں کی لاج رکھنی پڑے گی۔ کاش آج ہی قیامت ہو جاتی، کاش آج ہی قیامت قائم ہو جاتی اور رسول اللہ تشریف لاتے اور مجھ گنہگار کے سر پر فتح و نصرت کی دستار باندھتے۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے، کانوں میں آواز آنے لگی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ۔ چاروں طرف سے جب سلام کی آوازیں آنے لگی تو جنید نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، یہ سلام کی آواز کیسی آ رہی ہے؟ دیکھا صحابہ کے جھرمٹ میں آقا کائنات چوکیدار ہے، آقا کائنات تشریف لا رہے ہیں۔ فرما رہے جنید نوازوں کا قرضہ ہم قیامت تک نہیں رکھیں گے، اپنا سر اٹھاؤ، آج ہی تمہارے سر پر فتح و نصرت کی دستار باندھے دے رہے ہیں، آج ہی تمہارے سر پر فتح و نصرت کی دستار ہم باندھ دیتے ہیں۔ جنید بغدادی نے اسی عالم میں اپنا سر رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا۔ میرے آقا نے اپنے دستے مقدس سے جنید بغدادی کے سر پر امامہ باندھا، ارشاد فرمایا جنید گروہ اولیاء کی سربراہی کا تاج مبارک ہو، ولیوں کے گروہ کی سرداری کا تاج مبارک ہو۔ جیسے جنید نے یہ جملے سنے، آنکھ کھلی، سر پہ دستار ہے، سارا گھر خوشبو سے منور ہے۔ جنید کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ جو بادشاہ جب پوچھ نہیں رہا تھا اکھاڑے سے جنید اٹھ کر آئے تھے، جب کہ سینکڑوں بار جنید نے بادشاہ کی عزت بحال کی، وہ بادشاہ اور بڑے بڑے اجلے اولیاء کرام جنید بغدادی کے دروازے پر حاضر تھے، مبارکباد دینے کے لیے آ چکے تھے اور سب آ کر کے جنید بغدادی کو مبارکباد دے رہے تھے۔ جنید گروہ اولیاء کی سربراہی کا تاج مبارک ہو۔ اور جیسے ہی جنید بغدادی اپنے گھر کے اندر جاتے ہیں، گھر کے اندر سے آواز آتی ہے جنید گروہ اولیاء کی سربراہی کا تاج مبارک ہو۔ دیکھا کہ آواز دینے والا کون ہے؟ وہی ناتماں انسان ہے، وہی شخص ہے جس نے اکھاڑے میں کہا تھا جنید میں کوئی پہلوان نہیں ہو۔ جنید نے
اس کی بات پر میں نے یقین کیا تو میرے آقا نے مجھے دنیا میں نواز دیا، چاہا اور قدموں سے لپٹ کر کے کچھ حاصل کروں کہ وہ جا چکے تھے۔ یعنی یہ آل رسول کا معاملہ ہے، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ صحیح حبیب کی بات ہے۔ وقت میں زیادہ گنجائش نہیں، مولا کریم ہم آپ تمام سب کو ان اولیاء کرام سے سچی محبت عطا فرمائے اور ان کے فیضان سے دونوں جہاں ایمان امان فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ